अमर बेल बाब 51। सर मेजर लतीफ़ कोर कमांडर का बेटा है। बाबर जावेद अगले दिन उमर जहांगीर को मेजर लतीफ़ के कवायद से आगाह कर रहा था। उमर ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। 2 माह पहले प्रमोशन हुई है उसकी। बाबर जावेद ने मजीद बताया, वो पिछले 15 मिनट से उमर जहांगीर को उसकी हिदायत के मुताबिक मेजर लतीफ़ के बारे में बता रहा था और उमर की तशवीश में इजाफा हो रहा था। मजबूत फैमिली बैकग्राउंड का मतलब उसके लिए परेशानी के अलावा और कुछ नहीं था। मेजर लतीफ़ के तौर तरीकों से ये अंदाज़ा तो उसे पहले ही हो चुका था कि वो किसी सीधे सादे आम से घराने का सपूत नहीं है। उसकी गर्दन के सरिये में उसी तरह के खम थे जिस तरह के उमर जहांगीर में थे। इसीलिए उमर जहांगीर ने उसके तौर तरीकों से ये अंदाज़ा लगा लिया था और यकीनन उमर जहांगीर के बारे में ये अंदाज़ा मेजर लतीफ़ भी लगा चुका था। ऐसे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, मगर उसके बावजूद किसी मौहूम सी उम्मीद पर उमर ने मेजर लतीफ़ के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश की थी। मगर जो तफसीलात बाबर जावेद लाया था वो खासी हौसला शिकन थी। उसका पूरा बायोडेटा आर्मी से शुरू होकर आर्मी पर ही ख़त्म हो जाता था। बाबा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, उमर ने उसकी तमाम बातें सुनने के बाद कहा। फिलहाल हमारे पास उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं है जिसको हम इस्तेमाल कर सकें, इसलिए बेहतर यही है कि हम कदरे मोहतात हो जाएं। मैं नहीं चाहता उसे आते ही मेरे ऊपर कोई एज हासिल हो जाए, उमर ने बाबर को तंबीह करते हुए कहा। सर मैंने पहले ही तमाम पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को वार्न कर दिया है, खुद रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया है मैंने, पुलिस पेट्रोलिंग को भी देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई शिकायत नहीं होगी, बाबर जावेद ने उमर को यकीन दिलाते हुए कहा। मुझे तो कोई शिकायत हो या ना हो, मैं ये चाहता हूँ कि आर्मी मॉनिटरिंग टीम तक मेरी कोई शिकायत ना पहुँचे, उमर ने उसकी बात के जवाब में कहा। और इन सब लोगों को बता दो कि मुझ तक उनकी करप्शन का कोई मामला नहीं आना चाहिए। अगर मुझ तक इस तरह का कोई मामला आया तो मैं कुछ देखे या सुने बगैर सस्पेंड कर दूंगा और इस मामले में कोई वजाहत कबूल नहीं करूंगा, उमर ने बाबर जावेद को तंबीह करते हुए कहा। खुद तुम भी अपने खाने पीने का सिलसिला कुछ देर के लिए मौकूफ कर दो। तुम्हारा बैंक बैलेंस खासी अच्छी हालत में है, अभी काफ़ी लंबा अरसा तुम इसमें मज़ीद इजाफे के बगैर वक्त गुजार सकते हो। उमर जहांगीर अब खुद बाबर जावेद की बात करने लगा, जिसके चेहरे पर एक खिसियानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। यस सर, उसने उसी अंदाज में अपनी खफ्त कम करने की कोशिश करते हुए कहा। खाली यस सर नहीं, मैं वाकई तुम्हें बता रहा हूँ, इस बारे में मैं तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। पहले तो तुम्हारे बारे में जितनी शिकायतें आती रही हैं उन्हें नज़रअंदाज करता रहा हूँ, मगर इस बार मेरे लिए ये मुमकिन नहीं होगा, ये मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। उमर जहांगीर का लहजा बाबर जावेद को खिलाफ मामूल संजीदा लगा था, मगर वो जानता था कि आजकल वो जिस किस्म की मुसीबत में फंसे हुए थे इसमें ये एहतियाती इक़दामात उमर जहांगीर की मजबूरी थे। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। शायद आर्मी मॉनिटरिंग कमेटी की मौजूदगी के बगैर उमर जहांगीर इस किस्म की कोई हिदायत देता और उन पर अमल करवाने की कोशिश करता तो उसका पूरा मातहत अमला उसके खिलाफ एक तूफान खड़ा कर देता। उमर जहांगीर को इससे पहले अपनी पोस्टिंग्स में कुछ इस तरह के तल्ख तजुर्बात हो चुके थे। जब उसने अपने मातहत अमले पर कुछ सख्ती करने की कोशिश की और उसका नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं निकला। खुद उसका अपना पीए उसके मुमकिन इक़दामात के बारे में तमाम इत्तलात उससे नीचे अमले को पहुंचाता रहा था। उसके इलाके के पॉलिटिकल बिग विग्स को उसके तमाम फैसलों और उसकी मुमकिन नकलो हरकत के बारे में तमाम इत्तलात होती थी। नतीजा उसके हर रेड की नाकामी की सूरत में निकलता था। सूरत हाल कुछ इस तरह की बन चुकी थी कि उसके शहर की पूरी पुलिस एक डीएसपी की क़यादत में एक तरफ थी और वो अकेला एक तरफ था। बज़ाहिर डीएसपी और बाकी तमाम पुलिस उसके अहकामात पर मुस्तैदी से अमल करते थे, मगर अंदरूने खाना उसके अहकामात की अफादियत को ज़ायल करने के लिए वो उसके अहकामात आने से पहले ही सरगर्म अमल हो चुके होते थे। मकामी अखबारात पुलिस के सरबरा और उसके एडवेंचर्स की मज़ाहखाना खेज कहानियों से भरा होता था, जिसमें सच्चाई कम और मिर्च मसाला ज्यादा होता था। इब्तिदाई 2 माह में उन्होंने उमर जहांगीर को जिच कर दिया था। उस वक्त अब्बास हैदर उसके काम आया था। वो सर्विस में उससे 5 साल सीनियर और तमाम दावपेच से अच्छी तरह वाकिफ था। सर्विस में तुम्हारे बेहतरीन साथी तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारे गार्ड, तुम्हारा पीए और तुम्हारा ऑपरेटर होते हैं, और किसी भी पुलिस स्टेशन का एसएचओ तुम्हारे डीएसपी और एएसपी नहीं। उमर अब्बास ने उसे गुर सिखाने शुरू किए थे।
तुम से 1-2 दर्जे नीचे के अफसर जो खुद भी सिविल सर्विस के जरिए से आए हैं, वो कभी तुम्हारे वफादार साथी नहीं हो सकते। ना ही उन्हें ऐसा समझने की कोशिश करना। उनके साथ गपशप करो, गोल्फ खेलो, जिम जाओ, खाओ पियो, मगर कभी मत सोचो कि वो तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करेंगे। वो दिलचस्पी से अब्बास की हिदायत सुनता रहा। पुलिस सर्विस में हम कहते हैं कि अगर किसी जिले के एसपी की कारकर्दगी शानदार है तो इसका मतलब है कि उसके डीएसपी और एएसपी डफर और नाअहल हैं। और जिस तरह जिले का एसपी अपने काम में अच्छा नहीं है, उसका मतलब है कि वहाँ असली बॉस डीएसपी या एएसपी होगा। ये डेफिनेशन जहन में रखते हुए ये बात जहन नशी कर लो कि वो दोनों तुम्हें कभी भी कहीं भी सेट नहीं होने देंगे। तुम उन्हें एक हुक्म दोगे आगे पहुंचाने के लिए, वो उसमें मामूली सी तब्दीली करेंगे। बस जाहिर वो तब्दीली बड़ी पॉजिटिव लगेगी, मगर उससे वो हुक्म तुम्हारे गले में छिछूंदर की तरह अटक जाएगा और वो बरी उज़्ज़िमा रहेंगे। एसपी साहब का हुक्म था जी, ये उनका घिसा पिटा जवाब होगा। इसलिए काम अगर तुम्हें करवाना है तो सीधा एसएचओ के जरिए करवाओ, उनको बाईपास करते हुए। अलबत्ता वो वाले अहकामात तुम उन्हीं के जरिए निचले अमले तक पहुंचाओ जो मातहत अमले के लिए किसी न किसी हवाले से तकलीफ दे हो और जिस पर शोर मचाना हो। निचले अमले को अगर डांट डपट भी करवानी है तो एएसपी के जरिए करवाओ। तुम ऐसे उल्लू के पट्टे साबित हुए हो। अब्बास ने बेतकल्लुफी से उसे झिड़का कि तुमने आते ही शाहिद हमीद जैसे निकम्मे आदमी को इस काबिल कर दिया है कि वो पूरा डिपार्टमेंट लेकर एक तरफ खड़ा हो गया है। अब्बास ने उसके एएसपी का नाम लेते हुए कहा, हम लोग उस दिन हेडक्वार्टर में बैठे तुम्हारा जिक्र कर रहे थे और हंस रहे थे तुम पे सब लोग। जो बंदा शायद हमीद जैसे निकम्मे आदमी को नकील नहीं डाल सकता, वो आगे चलकर क्या करेगा? 2-4 और बड़े शहरों में तुम्हारी पोस्टिंग्स हो गई तो तुम्हारे मातहत तो मिलकर तुम्हें वैसे ही ब्लैक लिस्ट करवा देंगे। ऐसे ऐसे चलते पुर्जे तुम्हारे जूनियर ऑफिसर्स के तौर पर आएंगे कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। अपने इलाके में एक आदमी नहीं है जिसके साथ तुमने बना कर रखी हो, ना अपने अमले के साथ, ना वहाँ के सियासी या सनती घरानों के साथ। तुम पता नहीं कौन सी सोलो फ्लाइट कर रहे हो। मेरा मसला मेरे शहर का प्रेस है। इस तरह की बेहुदा खबरें लगाते हैं वो मेरे बारे में कि मैं, और आगे से वो खबरें नेशनल प्रेस पिक कर लेता है। तुम्हारा मसला तुम खुद हो। अब्बास ने उसकी बात काटी। एक लोकल अखबार की क्या हैसियत होती है? एसपी के बारे में गलत छापते हुए जान निकलती है उनकी। तुम्हारे बारे में अगर इतने धड़ल्ले से और इतनी बेखौफी से खबरें छप रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें किसी की पुष्ट पनाही हासिल है, और वो भी तुम्हारे महकमे में से किसी ने की है। और तुम्हारे डीएसपी के अलावा ये काम और कौन कर सकता है? और खुद तुमने हद कर दी है। डीआईजी उस दिन बुरी तरह हंस रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में इतने रेड्स को लीड नहीं किया जितने तुम्हारे कजन ने आते ही 2 माह में किए हैं। 48 रेड, और हर रेड फेक। 2 माह में 48 रेड। खुद सोचो उमर, कोई अपनी अकल इस्तेमाल करो। कौन कह रहा है तुम्हें इस तरह इतना काम करने को, और वो भी अपना मजाक बनवाने के लिए? जब तुम्हारा हर रेड बेसूद साबित होता है, उस पर प्रेस मजाक ना उड़ाए तो और क्या कहे? मगर अब्बास, मेरे शहर का लॉ एंड ऑर्डर भी तो बहुत खराब है। उमर ने कमजोर लहजे में अपना दिफा किया। मुझे ये बताओ कि लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के किस शहर का सही है? अब्बास उसकी दलील से मुतासिर हुए बगैर बोला और मान लिया कि रेड करना पड़ ही जाती है, तो हर रेड की क़यादत खुद करने की क्या तुक बनती है? तुम हरक्यूलिस बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हर रेड में खुद मौजूद। ये जरूरी नहीं कि इस तरह मुंह उठाकर खुद निकल पड़ो। वैसे उन रेड्स के लिए तुम्हें टिप्स कहाँ से मिली थी? अब्बास ने बात करते करते पूछा। कुछ तो पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए और कुछ मेरे पर्सनल नंबर पर क्रैंक कॉल्स आई थी, उमर ने उसे बताया। अब्बास ने लापरवाही से सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं पहले ही ये तवक्को कर रहा था। उन क्रैंक कॉल्स को लोकेट क्यों नहीं किया? कोशिश की थी, मगर ऑपरेटर ने कहा कि पीसीओ से कॉल्स की गई हैं, उमर ने बताया। तो पीसीओ इस कुर्रा राज से बाहर तो कहीं वाक़ नहीं है। उन्हें लोकेट करवाते, इस इलाके के पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से कहते कि अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए इस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक करें। तुम मुंह उठाकर पुलिस पार्टी लेकर रेड करने पहुंच गए। उमर इस बार कुछ भी न बोला। वो कुछ खफ्तामीज अंदाज में मुस्कुराता रहा। याद रखो, तुम्हारा ऑपरेटर, तुम्हारा पीए, तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारे गार्ड्स और किसी एक पुलिस स्टेशन का कोई एक तेज किस्म का एसएचओ, चलता पुर्जा टाइप का, ये तुम्हारे बेहतरीन हथियार हैं। और इस वक्त तुम्हारे पास इनमें से एक भी हथियार नहीं है। जितनी क्रैंक कॉल्स तुम्हारे पास आई हैं, तुम्हारे ऑपरेटर को उन सब का कच्चा छिट्टा पता होगा, तुम्हारे पीए को पता होगा इस सब का।
عباس ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا. نہ صرف یہ بلکہ مال کمانے اور بنانے کے جتنے مواقع تمہارے پاس آنے ہیں وہ انہی آدمیوں کے ذریعے آنے ہیں. تمہارے ڈی ایس پی اور اے ایس پی کوئی ڈیل یا کوئی آفر نہیں لے کر آئیں گے تمہارے پاس. یہی 4-5 لوگ لے کر آئیں گے. اس لیے ان کے ساتھ قدرے خاص سلوک کرو. Let them befriend you. عباس نے کہا. عمر نے اس کی بات پر بے اختیار نخوت آمیز انداز میں اپنے کندھے جھٹکے. بی فرینڈ میں کانسٹیبل، سب انسپیکٹر، کلرک ٹائپ کے لوگوں کو میں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کر لوں؟ امپاسبل. ان ٹکے ٹکے کے لوگوں کو میں اپنے سر پر بٹھا لوں؟ اس نے قطعیت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. پہلے بھی تو وہ تمہارے سر پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. عباس نے چپتے ہوئے انداز میں کہا. ان جیسے جھوٹے اور کرپٹ لوگوں کو میں سلام کرتا پھروں؟ عمر جہانگیر کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اوہ تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں یا فراڈ کرتے ہیں تجھے کیا ہے؟ عباس نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا. نہیں آخر کیوں؟ میں ایسے لوگوں کو کیوں منہ لگاؤں صرف ان سے خوفزدہ ہو کر؟ عمر اب بھی اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوا تھا. اگر آپ انہیں منہ نہیں لگائیں گے تو پھر یہ آپ کے پیروں کی ایسی رسی بن جائیں گے کہ آپ کو اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دیں گے. عباس نے اس بار اسے پچکارتے ہوئے کہا. مجھے اگر ثبوت مل جائے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر مجھ تک غلط انفارمیشن پہنچائی ہے تو میں اب سب کو معطل کر دوں گا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کی جگہ جو دوسرے لوگ آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. عباس نے لاپرواہی سے کہا. جب تک آپ اپنا طریقہ کار نہیں بدلیں گے آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. یہ لوگ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا تم انہیں میرے سامنے بنا کر پیش کر رہے ہو. عمر نے عباس کی بات کے جواب میں کہا. آپ ایک مقابلے کا امتحان پاس کر کے آئے ہیں عمر جہانگیر صاحب. یہ لوگ کیا کیا چیزیں پاس کر کے آئے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. عباس نے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا. صرف تعلیم نہیں ہے ان کے پاس، اس طرح کی تعلیم جسے آپ اور میں تعلیم سمجھتے ہیں، مگر انہیں ہر وہ ہتھ کنڈا آتا ہے جس سے اس سوسائٹی میں ان کی سروائیول ممکن ہوتی ہے. عباس نے ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا. تمہیں پتا ہے یہ ڈرائیور، گارڈ، پی اے ٹائپ کے تمام لوگ سیاسی سفارشوں پر بھرتی ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان کو اس محکمے میں بھرتی کرواتے ہیں وہ صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے تو یہ کام نہیں کرتے. اس نے سگریٹ کا پیکٹ عمر کے سامنے کھسکاتے ہوئے کہا. عمر نے خاموشی سے اس پر نظریں جمائے ہوئے اس پیکٹ کو اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال لیا. عباس اب لائٹر کے ساتھ اپنے ٹیبل سے کچھ آگے جھکتے ہوئے عمر کے سگریٹ کو سلگا رہا تھا. یہ ان سیاسی لیڈرز کے گرگے ہوتے ہیں، نمک حلالی کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ ہم لوگوں اور سیاست دانوں کے درمیانی پل کا کام کرتے ہیں، اور کسی بھی پل کو کبھی بیکار سمجھ کر توڑنا نہیں چاہیے. عباس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا. تم ان میں سے کسی ایک کو معطل کر کے دیکھو، کہاں کہاں سے سفارشیں تمہارے پاس آئیں گی، تم خود حیران ہو جاؤ گے. عباس نے سگریٹ کا ایک کش لیتے ہوئے کہا. مثلاً میرے ڈرائیور کا ایک بیٹا ڈی سی کے دفتر میں جونیئر کلرک ہے، اس کا ایک بھائی سیکریٹریٹ میں چوکیدار ہے، ایک اور بھائی گورنر ہاؤس میں مالی ہے، اور ایک اور بھائی آئی جی صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور ہے. اس سے زیادہ بارسوخ خاندان کوئی ہو سکتا ہے؟ عباس نے آخری جملہ ایک کہکہا لگاتے ہوئے کہا. مجھے بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے اس کے سامنے، کیونکہ ہر بات وہ ہر جگہ پہنچا دیتا ہے. اسی طرح مجھے اس کے ذریعے وہاں کی تمام باتوں کا پتہ چلتا رہتا ہے. حتیٰ کہ آئی جی صاحب نے جب اپنی دوسری بیوی کو طلاق دینی تھی تو ان کی بیوی سے پہلے مجھے پتہ چل چکا تھا. اس بار عمر اس کی بات پر مسکرایا. دراصل عمر، یہ لوگ وہ طوطے ہیں جن کے قبضے میں ہماری جان ہوتی ہے. انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے، یا یہ سب کچھ پتا چلا لیتے ہیں. باخبر آدمی بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس صورت میں اگر وہ آپ کا دشمن بھی ہو. اس سے پہلے کہ عباس مزید کچھ بات کہتا، عباس کا پی اے اندر آ گیا تھا. مدثر صاحب سے ملوایا ہے میں نے تمہیں؟ اس سے پہلے کہ اس کا پی اے کچھ کہتا عباس نے عمر سے پوچھا. عمر نے نفی میں سر ہلایا. وہ اس دن پہلی بار عباس کے آفس گیا تھا. مدثر صاحب، یہ میرے کازن ہے عمر جہانگیر، اور عمر یہ مدثر صاحب ہے، بہت ہی کمال کے آدمی ہیں. میں نے تو آفس کا سارا کام ان سے سیکھا ہے. عباس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس ادھیڑ عمر آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا. ان چند لوگوں میں سے ایک ہے یہ جنہیں رولز اور ریگولیشن زبانی یاد ہیں. عمر نے کچھ حیرانی سے عباس کو دیکھا جو اپنی پی اے کی ایک فائل پر کچھ سائن کر رہا تھا، اور پی اے کے چہرے پر کچھ فخریہ مسکراہٹ تھی. عمر نے دھیمے لہجے میں انگلش میں اس سے کچھ کہنا چاہا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، عباس نے برق رفتاری سے اس کی بات کاٹی اور بڑی بے تکلفی سے کہا. بھائی، یہ ہیں ہی بڑے قابل آدمی، ایسے بندے کی تعریف تو کرنی ہی پڑتی ہے. میں نے بتایا نا تمہیں
کہ میں نے تو سارا آفس ورک انہی سے سیکھا ہے۔ اس بار عمر نے کچھ مسکرا کر اس شخص کو دیکھا۔ سر ایسے ہی تعریف کر رہے ہیں، میں کس قابل ہوں؟ عباس صاحب تو خود بڑے ذہین آدمی ہیں۔ اس بار اس کے پی اے نے کچھ عاجزانہ سے انداز میں کہا، میں آپ کے آنے سے پہلے عمر سے آپ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میں اس کو بتا رہا تھا کہ پی اے اچھا مل جائے تو آدھا کام آسان ہو جاتا ہے۔ عمر حیرانی سے عباس کو دیکھتا رہا۔ عباس اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر اپنے پی اے سے بات کرتا رہا۔ وہ اب اسے کوئی اور ہدایت دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی اس کے پی اے نے کمرے سے باہر قدم رکھا، عباس نے بڑے اطمینان سے عمر سے کہا، اب تم دیکھو اس حرام زادے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ عباس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمر اس کے جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کمینے نے میرے کمرے میں ایسا سسٹم لگایا تھا جس سے کمرے کی باتیں سنی جا سکیں جب میں نے یہاں چارج لیا۔ مگر تم تو اس کی تعریفیں کر رہے تھے، عمر نے کچھ سنبھلتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے یہ گالیاں میں اس کے سامنے دوں اسے؟ عباس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تم اس کے سامنے انگلش میں مجھ سے ساری تفصیل پوچھنے لگے تھے؟ عقل کا استعمال کیا کرو عمر۔ ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ صاحب لوگ انگلش اس وقت بولتے ہیں جب وہ کوئی بات ان سے چھپانا چاہتے ہیں یا اس بات کے الٹ کوئی بات کہہ رہے ہوں جو ان کے سامنے کی جا رہی ہو۔ اس لیے انگلش ان کے سامنے کبھی مت بولو، بہتر ہے پنجابی میں بات کرو۔ دیکھو کس طرح کام آسان ہوتے ہیں۔ عباس خود ہی محظوظ ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نے کمرہ بک کروایا ہے؟ عمر نے پوچھا۔ وہ میرا بیچ میٹ نہیں تھا اسجد خاکوانی؟ اس نے مجھے اس آدمی کے بارے میں خاصا بریف کیا تھا۔ پہلے وہی تھا میری پوسٹ پر۔ میں نے پہلے دن آتے ہی کمرہ چیک کروایا، اور پتہ ہے کس سے کروایا؟ پرائیویٹ طور پر ایک آدمی کو بلوا کر۔ عباس بات کرتے کرتے ہنسا، ورنہ اپنے محکمے کے کسی آدمی کو بلوا کر یہ کام کرواتا تو اس نے کہنا تھا کہ کمرہ بک نہیں ہے۔ پھر میں نے مدثر صاحب کو بلوایا اور انہیں صاف صاف بتایا کہ مجھ پر ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں۔ میرے کمرے میں دوبارہ کوئی چیز آئی تو میں آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکڑوں گا۔ ان حضرت نے بڑی قسمیں کھائیں کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اس کے بعد دوبارہ میرا کمرہ بگ نہیں کیا گیا۔ کئی دفعہ میں اچانک چیکنگ کرواتا رہتا ہوں۔ عباس کہتے کہتے ایشٹرے میں سگریٹ پھینکتے ہوئے بولا، اور تمہیں پتہ ہے میں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے ان سب کے کمرے بگ کروائے ہوئے ہیں۔ عمر نے اس کی بات پر بے اختیار کہا لگایا، تو بھی بڑا چلتا پرزا ہے عباس، ضروری تھا یار۔ تم گھر آنا، میں تمہیں ان لوگوں کی گفتگو سناؤں گا۔ جو گالیاں یہ مجھے دیتے ہیں انہیں سن کر تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی۔ عباس نے ہنس کر کہا، تو تم کہہ رہے تھے بڑا قابل آدمی ہے۔ اس کی قابلیت میں کوئی شبہ نہیں ہے مجھے۔ 20 سال کی سروس ہے اس کی۔ کسی رول کے بارے میں بات کر لو، اسے سب پتا ہے۔ کسی دفعہ کی بات کر لو، خود تم حیران ہو جاؤ گے۔ یوں لگے گا جیسے کسی وکیل سے بات کر رہے ہو۔ حسن ترمیزی کا نام سنا ہے؟ اس نے بات کرتے کرتے اس سے پوچھا۔ ہاں بالکل سنا ہے، بڑا ایماندار قسم کا آفیسر ہے۔ عمر کو یاد آیا، ہاں بے حد آؤٹ سٹینڈنگ قسم کا آدمی ہے۔ 1 سال میری اس پوسٹ پر بھی کام کیا ہے۔ روتے ہوئے نکلا تھا اس آفس سے۔ اس بندے نے یہاں ماتحت لوگوں کے ساتھ مل کر تگنی کا ناچ نچا دیا تھا اسے۔ حالانکہ دیکھنے میں تمہیں کتنا مسکین اور مؤدب لگا ہوگا، مگر ترمیزی یہاں سے اپنا سروس ریکارڈ خراب کروا کر نکلا تھا۔ ان سکینڈلز میں پھنسا وہ جن کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور میں بہرحال حسن ترمیزی تو نہیں ہوں کہ اس جیسے 2 کوڑی کے پیے کے ہاتھوں خوار ہوتا۔ عباس اب اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھو۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ اعتبار کرو یا آستین کا سانپ بنا لو، مگر انہیں اسی طرح استعمال کرو جس طرح یہ لوگ ہمارے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ عباس اسے سمجھا رہا تھا، میں کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوں، اگر یہ لوگ دوسروں سے کہیں گے کہ میں اچھا نہیں ہوں تو سب مجھے برا ہی سمجھیں گے، اور میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہوں، اگر یہ لوگ سب سے کہیں گے کہ میں اچھا ہوں تو سب مجھے اچھا ہی سمجھیں گے۔ اس آدمی کے ذریعے اس سال میں نے 2 کروڑ روپے کمائے ہیں۔ اس نے خود کتنا کمایا ہے مجھے نہیں پتا، مگر بہرحال مجھے 2 کروڑ روپے کا منافع ہوا ہے، اور ریپیوٹیشن میری یہی ہے کہ میں بڑا اچھا آفیسر ہوں۔ وہ مزے سے کہتا جا رہا تھا۔ عباس نے واقعی عمر کو اپنے ماتحت عملے کے ساتھ نپٹنے کے سارے گر سکھا دیے تھے۔ اپنی پہلی پوسٹنگ پر باقی کے 2.5 سال عمر نے بڑے اطمینان کے ساتھ گزارے تھے، اور دوسری پوسٹنگ تک وہ اپنے فن میں کچھ اور طاق ہو گیا تھا۔ اسی فن کو یہاں بھی استعمال کر رہا تھا۔ خود کرپشن پر براہ راست عملے کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے وہ موقع ملنے پر بابر جاوید کو استعمال کر رہا تھا۔
اپنے ضلع میں اس کا نام واقعی اس کے ماتحت عملے کے لیے ایک ہوا بن گیا تھا، مگر عباس کی ہدایات کے مطابق اس کے اپنے ڈرائیور، پی اے، گارڈز اور شہر کے 2 سب سے بدنام زمانہ ایس ایچ اوز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے تھے۔ اس نے جسٹس نیاز کے بیٹے اور اس کے دوستوں کے قتل کے سلسلے میں عباس کے عملے کی مہارت اور وفاداری دیکھی تھی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر ایک نے عباس کو ہر طرح سے بچایا تھا اور اسے پہلی بار ماتحت عملے کی وفاداری کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ اگلے دن صبح وہ کچھ دیر سے ناشتے کے لیے آئی تھی۔ جنید نے صبح 2-3 بار فون کیا تھا۔ نانو نے اسے دیکھتے ہی اطلاع دی۔ وہ کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جا بیٹھی۔ مرید بابا اسے دیکھ کر ناشتہ لگانے لگے۔ تمہیں یاد ہے نا آج رات سمینہ آ رہی ہے؟ نانو نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تو میرے ساتھ ایئرپورٹ اسے ریسیو کرنے چلو گی؟ نانو نے اس سے کہا۔ وہ لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ علیزہ ان سے قدرے فاصلے پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے نانو کو قدرے بلند آواز میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی، علیزہ نے پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ علیزہ نے ناشتہ شروع کر دیا۔ نانو کچھ دیر دور بیٹھے ہوئے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے قریب چلی آئیں۔ ایک کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، کیا ہوا تھا رات کو تمہارے اور جنید کے درمیان؟ سلائس کھاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے علیزہ کا ہاتھ رکا، مگر پھر اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے سلائس کھانا جاری رکھا۔ تم لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا؟ نانو کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی، پھر پوچھا۔ علیزہ نے اس بار بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ اسی طرح سر جھکائے سلائس کھاتی رہی۔ جھگڑا تم کرتی ہو اور تمہاری وجہ سے پریشانی مجھے اٹھانی پڑتی ہے، اس بار نانو نے بے صبری سے کہا۔ اب کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ علیزہ نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ علیزہ، اب یہ بچپنا چھوڑ دو۔ 20 دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں اور تم اب بھی بچوں کی طرح اس سے لڑنے میں مصروف ہو۔ وہ کیا سوچتا ہوگا تمہارے بارے میں، ہماری فیملی کے بارے میں؟ نانو نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ سلائس پر اس کی گرفت کچھ سخت ہوئی، مگر اس نے سر پھر بھی نہیں اٹھایا۔ وہ بدستور سلائس کھاتی رہی۔ تم میری بات سن رہی ہو؟ اس بار نانو کی خفگی میں کچھ اضافہ ہوا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، میں سب سن رہی ہوں نانو، اس نے بالآخر سر اٹھا کر کہا۔ نانو کو اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے لگے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ جی۔ وہ ایک بار پھر سلائس کھانے لگی۔ جنید کا فون ریسیو کر لینا، بلکہ بہتر ہے کہ تم خود اس کو کال کر لو۔ اس نے کہا تو نہیں، مگر تم کال کرو گی تو اسے اچھا لگے گا۔ انہیں اچانک پھر جنید کا خیال آیا۔ جی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ شیلا کب آ رہی ہے؟ آج کچھ کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ جانا تھا تم لوگوں کو۔ نانو نے کچھ مطمئن ہو کر اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ آج نہیں آ رہی۔ کیوں؟ وہ کچھ مصروف ہے اس لیے؟ تم اکیلی چلی جاتی؟ نہیں، میں اکیلے نہیں جانا چاہتی۔ چلو ٹھیک ہے، آج سمینہ آ جائے گی تو کل وہ بھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ نانو کو اچانک خیال آیا۔ علیزہ نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا جب فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جنید کا فون ہوگا، تم اٹھا لو، نانو نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے کہا۔ چائے کا کپ وہیں رکھ کر وہ فون کی طرف بڑھائی۔ دوسری طرف جنید ہی تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد جنید نے اس سے کہا، میں صبح سے 3 بار فون کر چکا ہوں۔ ہاں، نانو نے مجھے بتایا تھا، علیزہ نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہا۔ تمہارا موڈ اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ناراضی ختم ہو گئی ہے؟ ہاں، مجھے توقع تھی کہ تمہارا غصہ جلد ختم ہو جائے گا اور تم میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ جاؤ گی، جنید نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ میں تو ساری رات بہت ٹینس رہا ہوں تمہاری ناراضی کی وجہ سے۔ وہ پھر خاموش رہی۔ تم کچھ بات نہیں کر رہی؟ جنید کو اچانک محسوس ہوا، کیا بات کروں؟ کچھ بھی؟ کیا میرا بتانا ضروری ہے؟ میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہیں ہے فی الحال، اس نے کہا۔ اچھا، میں تمہیں رات کو فون کروں گا، جنید نے کہا۔ اس وقت میں گاڑی میں ہوں۔ نہیں، رات کو فون نہ کرے، ممی آ رہی ہیں، ہم لوگ مصروف ہوں گے، علیزہ نے کہا۔ ارے ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا، رات کو تم خاصی مصروف ہوگی۔ کتنے بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہیں؟ 9 بجے کی فلائٹ سے۔ ٹھیک ہے، پھر کل بات ہوگی تم سے۔ جنید نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ یکدم بہت پرسکون ہو گیا تھا، ورنہ پچھلی رات سے وہ مسلسل علیزہ کے رویے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ آفس میں کام کرتے رہنے کے بعد شام کو وہ گھر چلا گیا اور رات کو جلدی ہی سو گیا۔ میجر لطیف بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ آپریٹر کے جملے پر عمر کے ماتھے پر کچھ بل آ گئے۔ اس ہفتے کے دوران میجر لطیف کی طرف سے ملنے والی یہ 6ٹھی کال تھی۔ بات کرائیں، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ آدمی واقعی اس کا ناک میں دم کر رہا تھا۔
رسمی سلام دعا کے بعد وہ سیدھا کام کی بات پر آ گیا۔ ایک پولیس اسٹیشن کا حدود و اربا بتاتے ہوئے اس نے عمر سے کہا، اس پولیس اسٹیشن کے بارے میں ایک شہری کی طرف سے شکایت آئی ہے ہمارے پاس۔ جی فرمائیے، کیا شکایت آئی ہے آپ کے پاس؟ اس پولیس اسٹیشن کے انچارج نے اس شخص کے بیٹے کو چوری کے جھوٹے الزام میں پچھلے 6 ماہ سے بند کیا ہوا ہے، میجر لطیف نے تیز لہجے میں کہا۔ عمر بڑے تحمل سے اس کی بات سننے لگا۔ اس شخص نے یہ بھی شکایت کی ہے کہ پولیس نے FIR درج کیے بغیر اس آدمی کو گرفتار کیا ہے۔ آپ اس شخص کا نام بتا دیں جس کی بات کر رہے ہیں۔ عمر نے سامنے ٹیبل پر پڑا پین اٹھاتے ہوئے نوٹ پیڈ اپنی طرف کھسکایا۔ میجر لطیف نے دوسری طرف سے اس شخص کے کوائف نوٹ کروائے۔ عمر نے اپنے سامنے پڑے نوٹ پیڈ پر اس آدمی کے کوائف تیز رفتاری سے لکھے۔ میں چیک کرتا ہوں کہ اس شخص کی شکایت ٹھیک ہے یا نہیں، عمر نے اس آدمی کے کوائف نوٹ کرنے کے بعد کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی چیک کر چکا ہوں، اس شخص کی شکایت بالکل درست ہے، دوسری طرف سے میجر لطیف نے کہا۔ عمر کے ہونٹ بھینچ گئے۔ اس شخص کے بیٹے کو واقعی ایک FIR درج کیے بغیر غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے، میجر لطیف دوسری طرف سے کہہ رہا تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس پولیس اسٹیشن کے انچارج کی تحویل میں تھا۔ آپ نے جہاں یہ چیک کرنے کی زحمت کی ہے وہاں اسے چھڑوانے کی زحمت بھی کر لیتے، عمر نے کچھ طنزیہ انداز میں اس سے کہا۔ جی یہ زحمت بھی کر چکا ہوں، میں چھڑا چکا ہوں اب سے کچھ گھنٹے پہلے، میجر لطیف نے بھی دوسری طرف سے اسی طنزی انداز میں کہا۔ تو پھر جب آپ نے دونوں کام خود ہی کر لیے تو مجھ سے رابطے کی زحمت کس لیے کی ہے آپ نے؟ عمر نے اسی انداز میں بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً آپ کا بہت قیمتی وقت ضائع ہوا ہوگا میری اس کال سے، مگر میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اطلاع دے دوں کہ آپ کے انڈر پولیس اسٹیشنز میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان بے ضابطگیوں کی اطلاع اگر اسی طرح اوپر گئی تو آپ کو اور آپ کے ماتحتوں کو خاصی تکلیف ہوگی۔ میجر لطیف نے بھی اپنا طنزی انداز برقرار رکھا۔ بڑی مہربانی آپ کی اس اطلاع کے لیے، عمر نے مختصراً کہا۔ اپنے ماتحتوں کا تو مجھے پتا نہیں، مگر مجھے آپ کی ان رپورٹ سے کوئی تکلیف یا زحمت نہیں ہوگی۔ آپ ان رپورٹس کا سلسلہ جاری رکھیں، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس ہفتے میرے پاس آنے والی یہ 18ویں شکایت ہے اور ہر بار مجھے اس پر خود ہی ایکشن لینا پڑتا ہے، میجر لطیف نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میجر صاحب، آپ نے اپنا کام کافی بڑھا نہیں لیا؟ اصولی طور پر آپ کو یہ تمام شکایات مجھ تک ریفر کر دینی چاہیے تھی، میں خود اس سے نمٹ لیتا، آپ کو خواہ مخواہ اس طرح کی زحمت نہ کرنی پڑتی، عمر نے میجر لطیف سے کہا۔ زحمت والی تو کوئی بات نہیں، آپ اور آپ کے ماتحت اتنے ایفیشنٹ ہوتے تو ہمیں یہاں آنا ہی کیوں پڑتا۔ آپ کو تو میں اس سب سے صرف اس لیے انفارم کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنے ماتحتوں پر چیک رکھیں اور کبھی کبھار تکلفاً اپنے دفتر کے علاوہ کہیں ادھر ادھر بھی چکر لگا لیا کریں۔ اس بار میجر لطیف کا لہجہ پہلے سے زیادہ طنزیہ تھا۔ ہماری زحمت کا آپ کو اتنا خیال ہو تو آپ اپنے ماتحتوں کو خود نکیل ڈال کر رکھیں، میجر صاحب۔ آپ اگر منہ اٹھا کر میرے حدود کے آخری پولیس اسٹیشنز کا طواف کرتے پھریں گے تو پھر کوئی الادین کا جن ہی ہوگا جو آپ کی زحمت میں کمی کر سکے گا۔ عمر کے لہجے میں بھی اس بار پہلے سے زیادہ تندی و تیزی تھی۔ ہر شکایت آپ دیہاتیوں کی لے کر آ رہے ہیں، شہر کے اندر کے پولیس اسٹیشنز کی بات کریں، وہاں کی ورکنگ بھی دیکھیں۔ کیوں شہر کے باہر کے پولیس اسٹیشنز آپ کے انڈر نہیں آتے؟ یا پھر دیہاتیوں کو آپ نے پاکستان کے شہریوں کی فہرست سے نکال دیا ہے؟ میجر لطیف نے بڑے کٹیلے انداز میں کہا۔ میں نے آپ کو فون آپ کے طنز سننے کے لیے نہیں کیا، آپ کو یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کے عملے کے بارے میں ہمارے پاس بے تحاشا شکایات آ رہی ہیں، آپ ان کا سدباب کرنے کے لیے کچھ کریں، ورنہ عمر نے اسے اپنی بات مکمل کرنے نہیں دی۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، آپ کی انفارمیشن کے لیے آپ کا شکریہ، عمر نے فون بند کر دیا۔ میجر لطیف اس کو واقعی ناکوں چنے چبا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی شہر کے نواحی علاقوں میں قائم پولیس اسٹیشنز کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، جبکہ عمر کا خیال تھا کہ وہ شہر کے اندر کے پولیس اسٹیشنز کو دیکھے گا اور نواحی علاقوں کو سرے سے نظر انداز کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ہدایت پر شہر کے اندر کے تمام اسٹیشنز پر خاص چیک رکھا گیا تھا۔ اس کے ماتحتوں نے نہ صرف اپنا ریکارڈ اپ گریڈ کیا تھا بلکہ باقی تمام معاملات میں بھی ان کا رویہ بہت محتاط ہو گیا تھا۔ FIR درج کرنے کے سلسلے میں بھی ان کی کارکردگی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ میجر لطیف کو اندازہ تھا کہ عمر کہاں سے کام شروع کرے گا۔ اس نے اس کی توقعات کے برعکس سب سے پہلے ان پولیس اسٹیشنز کو دیکھنا شروع کیا تھا جو نواحی علاقے میں تھے، اور اس کے حسب توقع وہاں بے شمار بے قاعدگیاں اور بے ضابطگیاں تھیں۔